आपने ये इमारत जरूर देखी होगी। दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा यहां तस्वीर बनवाने में फख्र महसूस करते हैं। ये एथेंस का पार्थिनोन है। यहां 2500 साल पहले जहानत और ताकत की देवी एथना का मुजस्समा हुआ करता था। इस मुजस्समे और पार्थिनोन के सामने दिलवान में एक पूरा शहर आबाद था और इस दूसरी ऊंचाई पर, जहां से पार्थिनोन और देवी एथना साफ नजर आती थी, एक संतराश रहता था। इस संतराश का बेटा यहां खड़ा होकर यूनानी देवी को देखता और सोचता कि एक मुजस्समा शहर की हिफाजत कैसे कर सकता है। उसके पास ऐसे और भी सवाल थे, लेकिन सिर्फ सवाल थे। ये सवाल उसे जहर के प्याले तक ले गए। ये सुकरात था, सच का शहीद अजीम सुकरात। मैं हूं फैसल वड़ैच और देखो सुनो जानो की सीरीज वो कौन था में हम आपको उसी ज़हीन तरीन इंसान की कहानी दिखाएंगे। सुकरात अभी लड़का था तो देखता कि उसका बाप अपने चौकोर और नुकीले औजारों से पत्थरों को तराशता और यूं तराशता कि उनमें से शेर की शक्ल निकल आती। वो हैरान होता कि एक पत्थर में से इतनी खूबसूरत शक्लें कैसे निकल आती हैं। एक दिन उसने अपने बाप से पूछ ही लिया कि आपको कैसे अंदाजा होता है कि कौन से औजार के साथ कितनी चोट लगानी है और कहां कितना तराशना है कि वो जगह एक मखसूस शक्ल में ढलती चली जाए। बाप मसरूफ था, उसने टालना चाहा और कहा जब कुछ बड़े हो जाओगे तो सब सिखा दूंगा। लेकिन सुकरात को जल्दी थी। उसने कहा मैं बड़ा होने तक जवाब का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अभी बताइए। बाप बोला बस यूं समझो, सबसे पहले तुम्हें शेर पत्थर के अंदर देखना पड़ता है। यह महसूस करो कि शेर पत्थर के अंदर कैद है और यह तय करो कि तुम्हें इसको आजाद करवाना है। अब जितना अच्छी तरह तुम शेर को पत्थर के अंदर बंद देख सकोगे, उतने ही यकीन के साथ तुम्हें मालूम होगा कि कहां और किस औजार के साथ कितनी चोट लगानी है कि शेर आजाद होकर बाहर निकल आए। सुकरात इस जवाब से बहुत मुतासिर हुआ। सुकरात का बाप संतराश तो था, लेकिन उसकी मां एक मिडवाइफ यानी दाई थी। एक दिन सुकरात ने अपनी मां से भी सवाल पूछ लिया, मां तुम अपना काम कैसे करती हो? मां ने जवाब दिया, मैं तो कुछ भी नहीं करती, मैं तो बच्चे को आजाद करवाने में मां की मदद करती हूं। सुकरात कुछ समझता और कुछ ना समझता, लेकिन सोचता रहता और मां से लगकर सो जाता। लेकिन सुकरात बाप और मां के जवाबों से इतना तो बचपन ही में समझ गया था कि चीजें असल में छुपी हुई पोशीदा होती हैं। ये हम हैं जो उन्हें आजाद करवाना चाहें तो करवा लें, वरना वो हमेशा लाइल्मी के गहरे पर्दों में छुपी रहती हैं। रात होती तो सुकरात की मां एथेंस की बाकी माओं की तरह उसे देवी और देवताओं की कहानियां सुनाती। सुकरात को सवाल करने की आदत थी, वो उन पर भी सवाल उठा देता। लेकिन सुकरात की मां उसे चुप करा देती और कहती कि देवताओं के बारे में सवाल नहीं उठाते। लेकिन सुकरात तो मुजस्सम सवाल था। उसकी उलझन ये थी कि अगर देवी देवता इतने बड़े अजीम शान और बड़े रुतबे वाले लोग हैं, तो फिर वो आम इंसानों की तरह नफरत क्यों करते हैं, हसद और गुस्सा क्यों करते हैं, एक दूसरे से लड़ते क्यों हैं, इंसानों को सजाएं क्यों देते हैं और अजाब क्यों नाजिल करते हैं। वो सोचता था, लेकिन उसे जवाब नहीं मिलते थे। वो पूछना चाहता था, लेकिन वहां ऐसे सवाल पूछना मुसीबत को दावत देना था। सवालों के जवाब देना तो दूर की बात, उसे तो बच्चे और बड़े ज्यादा तवज्जो भी नहीं देते थे, क्योंकि वो दीगर यूनानियों के बरअक्स शक्लो सूरत का भी अच्छा नहीं था। बचपन में दूसरे बच्चे उसकी बदशक्ली की वजह से उसका कोई ना कोई उल्टा नाम बना देते थे, जिससे वो बहुत चिढ़ता था। वो सोचता था कि कुछ लोग खुश शक्ल और कुछ बदशक्ल क्यों होते हैं। वो अपना सवाल जहन में लिए मोहल्ले के कुम्हार के पास जाकर बैठ जाता और चाक पर मिट्टी के तौदे को खास शक्ल में ढलता हुआ देखता रहता। सुकरात ने कुम्हार से भी पूछा, तुम्हारे बर्तन ज्यादा खूबसूरत क्यों होते हैं? कुम्हार तो और भी हैं, लेकिन वो कौन सी बात है जो तुम्हारे बर्तनों को बाकियों से ज्यादा हसीन बना देती है? उसने जवाब दिया, सुकरात मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि एक अच्छा और खराबी से पाक बर्तन हसीन होता है। अब सुकरात कुछ कुछ समझने लगा था कि जिस तरह खूबसूरत मूर्तियां पत्थरों से निकल आती हैं और मिट्टी के तोदे से खूबसूरत बर्तन बन जाते हैं, इसी तरह मेरे सवालों के जवाब भी कभी नामालूम के पर्दों से निकल ही आएंगे।
سقراط جب کچھ بڑا ہوا تو رواج کے مطابق اسے بھی اپنا خاندانی پیشہ اپنانا تھا، لیکن جلد ہی باپ کو اندازہ ہو گیا کہ سقراط ایک اچھا سنگ تراش نہیں بن سکتا، لیکن اس کی وجہ کام چوری نہیں بلکہ کچھ اور تھی۔ وجہ یہ تھی کہ قدرت نے سقراط کو مہارت انسانوں کو سمجھنے کی دی تھی، نہ کہ پتھروں کو۔ اسے کام سے زیادہ گاہکوں میں دلچسپی ہوتی، وہ ان کو کچھ بیچنے کے بجائے ان کے ساتھ لمبی گفتگو کرنے لگ جاتا۔ سقراط کا زمانہ وہ تھا جب ایتھنز کی شہرت دنیا بھر میں پھیل چکی تھی۔ ایتھنز دنیا کا واحد شہر تھا جہاں جمہوریت، ڈیموکریسی تھی، اس طرح کی نہیں جیسی آج کل یہاں ہے، لیکن جمہوریت کی ایک ابتدائی شکل وہاں رائج تھی، جس میں صرف مرد حضرات ووٹ کاسٹ کر سکتے تھے اور اہم فیصلے، حتیٰ کہ عدالتی فیصلے بھی ووٹنگ سے ہوتے تھے۔ ڈیموکریسی ایتھنز والوں کی ایجاد تھی اور انہیں اس پر بہت فخر تھا۔ اس زمانے میں ایک عالم کے بحری جہاز ایتھنز کے ساحلوں پر لنگر انداز ہوتے۔ لوگ ایتھنز کے بازاروں میں پتھروں کے عقل دنگ کر دینے والے مجسمے دیکھتے، جادوگروں کے ہنر دیکھتے اور نئے نئے علوم سیکھتے۔ لیکن سقراط کا فن ہی نرالا تھا، وہ ملنے والوں سے ایک کے بعد ایک سوال کرتا چلا جاتا، وہ سوال سے سوال نکالتا۔ کوئی فرد کسی چیز کے بارے میں یقین سے کچھ کہتا تو سقراط پوچھتا، تمہیں کیسے پتا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ درست ہے؟ جواب کچھ ملتا تو وہ پھر پوچھتا، اس کے مخالف کوئی بات درست کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور یوں وہ سلسلہ دراز کرتا چلا جاتا۔ وہ ہر سوال کے جواب میں ایک اور سوال کر دیتا، حتیٰ کہ اس کا مخاطب لاجواب اور پریشان ہو جاتا۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر اس سے سوال کرتے، پھر سقراط اس سوال کے کئی سوال بنا دیتا۔ لوگ اسے شعبدہ بازی سمجھتے اور پسند کرتے۔ یہ وہ وقت تھا جب سقراط کی شہرت ایتھنز میں پھیلنے لگی تھی۔ ایتھنز کی زندگی میں دیوتاؤں کا بڑا عمل دخل تھا۔ ذہنوں میں سنی سنائی کہانیاں تھیں، دیوتاؤں کے متعلق کوئی منفی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ جب سقراط دیوتاؤں کے متعلق کوئی سوال کرتا تو لوگ اس کے جواب میں پورے یقین سے ایک سنی سنائی کہانی سنا دیتے، لیکن اس پر سوال انہیں ناگوار گزرتا تھا۔ یونانیوں کے زیادہ تر دیوتا آسمانوں میں رہتے تھے۔ ان میں سورج کا دیوتا اپالون یا اپالو تھا، جوپیٹر یا مشتری آسمان کا سب سے بڑا دیوتا تھا، اور چاند کی دیوی سیلینی کہلاتی تھی۔ لیکن ایک دن ایک اور یونانی نے ایتھنز اور سقراط دونوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا یہ کہ ایک دن سقراط اپنے باپ کے ساتھ ایک بڑے مندر کی تعمیر میں مدد کر رہا تھا کہ شہر کے معزز سیاستدان پارکلیز کے ساتھ ایک شخص آیا۔ یہ شخص برسوں سے آسمان اور آسمان پر بکھرے چاند ستاروں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ یہ انیکساغورس تھا اور کہتا تھا کہ آسمان پر کوئی دیوی دیوتا نہیں رہتے، یہ سورج، سیارے اور چاند تو پتھر ہیں لوگوں، پتھر۔ بلکہ چاند کی تو روشنی بھی اپنی نہیں، یہ چمکنے کے لیے سورج کا محتاج ہے۔ چاند پر گھاٹیاں ہیں، پہاڑ ہیں، اور ہو سکتا ہے انسان بھی رہتے ہوں۔ 2500 سال پہلے دوربینوں اور سائنسی آلات کے بغیر یہ سب معلوم کرنا ایک غیر معمولی بات تھی۔ انیکساغورس کے کائنات کے متعلق ان خیالات کی وجہ سے ایتھنز کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ سقراط کو عقل مند آدمی سمجھتے ہوئے مندر کے پروہت نے اس سے پوچھا، کیا تم بھی سمجھتے ہو کہ سورج کوئی دیوتا نہیں بلکہ دھات کا ایک ٹکڑا ہے؟ پروہت کا خیال تھا کہ سقراط انیکساغورس کی مخالفت کرے گا، لیکن سقراط نے اس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ کہا کہ اسے غلط قرار دینے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں، اور اسی طرح اسے درست قرار دینے کے لیے بھی کوئی دلیل نہیں، اس لیے میں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ پروہت اور اس کے دیگر مذہبی ساتھی اس جواب پر بگڑ گئے۔ انہوں نے کہا، اس میں نتیجے پر پہنچنے والی کیا بات ہے؟ کیا ہمارے سارے بزرگ جھوٹے تھے؟ کیا ہمارے دیوتا جھوٹے ہیں؟ مجھے تو تم بھی دیوتاؤں کے خلاف لگتے ہو۔ یہ وہ گفتگو تھی جس کے بعد ایتھنز میں سقراط کے مخالفین پیدا ہونے لگے۔ اسی دوران انیکساغورس کو ایتھنز کی عدالت میں بلا لیا گیا، جہاں اس پر الحاد یعنی کفر کا مقدمہ چلا، جس کی پاداش میں اسے موت یا شہر چھوڑنے میں سے ایک سزا دی جانی تھی۔ جیوری میں کچھ لوگ اس کے چاہنے والے بھی تھے، جنہوں نے اسے موت کی سزا سے بچا لیا اور شہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ یوں ایک ماہر فلکیات بمشکل ایتھنز سے اپنی جان بچا کر اپنے ملک چلا گیا۔ انیکساغورس تو آیا اور چلا گیا، لیکن سقراط کو ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ سقراط سوچنے لگا کہ سچ تک پہنچنے کے لیے صرف حیرت اور سوالات ہی کافی نہیں، اس کے لیے تجربہ اور دانشور لوگوں سے ملاقات بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے یہ کام شروع کر دیے۔
اس کے ذہن میں یہ بات بھی رہ گئی کہ ایتھنز والوں نے ایک عقل مند انسان کی قدر نہیں کی۔ اسے انیکساگورس کا جملہ یاد آتا کہ وہ شہرت یا عیش و آرام کے لیے نہیں، کائنات پر غور و فکر کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ایک بدلا ہوا سقراط اب اپنے شہر ایتھنز کے ساتھ ساتھ پورے یونان میں مشہور ہونے لگا تھا۔ اس کا شمار اب فلسفیوں میں ہوتا تھا۔ امیر لوگ اپنے گھر بلا کر خوش ہوتے اور ایتھنز میں باہر سے آنے والے سقراط سے ملنے کی خواہش رکھتے۔ لیکن سقراط نے خود پر ایک سینسر لگا لیا تھا۔ وہ کھل کر اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ انیکساگورس کا انجام دیکھ چکا تھا۔ پھر بھی وہ باتوں باتوں میں اپنی بات کہہ جاتا تھا اور اس کے شاگرد جیسا کہ افلاطون اور کرائٹو وغیرہ اسے دنیا کا ذہین ترین انسان سمجھنے لگے تھے۔ یونان کے ایک اور شہر ڈیلفی میں یونانیوں کے مطابق آسمان کے سب سے بڑے دیوتا اپالو کا ٹیمپل تھا۔ یہاں اپالو کے مجسمے کے نیچے ایک پجارن بیٹھتی تھی۔ یونانی دیوتا اپالو سے سوال کرتے اور پاس بیٹھی پجارن ان سوالوں کے جواب دیتی۔ لوگوں کا یقین تھا کہ یہ پجارن جو بھی جواب دیتی ہے دراصل اپالو دیوتا ہی اسے بتاتا ہے۔ لوگوں کا یہ یقین اتنا پختہ تھا کہ سقراط کا ایک جوشیلا شاگرد ٹریفن اپالو کے ٹیمپل چلا گیا۔ ٹریفن نے وہاں جا کر سوال پوچھا، کیا ایتھنز میں سقراط سے زیادہ عقل مند کوئی اور بھی ہے؟ جواب ملا، کوئی شخص سقراط سے زیادہ عقل مند نہیں ہے۔ ٹریفن خوشی سے ایتھنز کی طرف بھاگا اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ دیوتا بھی کہتے ہیں سقراط سے سیانہ اور کوئی بھی نہیں۔ اس کے جواب میں ایتھنز کے لوگ دو حصوں میں بٹ گئے۔ کچھ نے کہا دیوتا سچ ہی تو کہتے ہیں۔ کچھ نے طنز کیا کہ یقیناً ٹریفن نے پجارن کو رشوت دی ہوگی۔ لیکن اس جواب پر سب سے زیادہ حیران جو شخص تھا وہ خود سقراط ہی تھا۔ اس نے کہا، اپالو نے میرا نام محض مثال کے طور پر لیا ہوگا۔ میں چونکہ ایک جاہل ہوں اور یہ سمجھتا بھی ہوں کہ جاہل ہوں، اس لیے غیبی آواز نے مجھے سب سے عقل مند کہا کہ میں اپنی کم عقلی کو پہچانتا بھی ہوں۔ اپالو دیوتا کی گواہی کے بعد سقراط کے پاس نوجوانوں کا رش مزید بڑھ گیا۔ اسی رش میں ایک ایسا نوجوان اس کی محفل میں آیا جس نے اس کی زندگی اور موت میں اہم کردار ادا کیا۔ یونان میں ایک کرشماتی شخصیت والا نوجوان ایلسبائیڈس تھا۔ یہ امیر کبیر خاندان کا فرزند اور ایک نامور بحری کمانڈر بھی تھا۔ مردانہ وجاہت اور بہادری میں اس کے قصے مشہور تھے۔ یہ نوجوان سقراط کی شہرت سے متاثر اور جیلس بھی تھا۔ یہ کوشش کرتا کہ سقراط بھی اس سے اسی طرح متاثر ہو جیسے باقی یونانی اسے چاہتے ہیں۔ یہ سقراط کا شاگرد بن گیا، لیکن سقراط اس کی دولت اور خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوتا تھا اور یہ بات ایلسبائیڈس کو سقراط کے مزید قریب کر دیتی تھی۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ ایتھنز کی طرف سے جزیرے سسلی کی طرف ایک فوجی مشن بھیجنے کا فیصلہ ہوا۔ اس مشن کے لیے ایلسبائیڈس کو کمانڈر بنایا گیا، لیکن یہ مہم بری طرح ناکام رہی۔ اتنی بری طرح ناکام رہی کہ ایتھنز کا تمام بحری بیڑا تباہ ہو گیا اور اس کی ساری فوج ماری گئی یا گرفتار ہو گئی۔ ایلسبائیڈس کبھی اس مہم سے واپس ایتھنز نہیں آیا، بلکہ وہ ایتھنز کے دشمن اسپارٹنز کے ساتھ مل گیا۔ کہتے ہیں اس نے ایسا اس لیے کیا کہ اسے ایتھنز واپسی پر سزائے موت کا خدشہ تھا۔ وہ تو واپس نہیں آیا، لیکن ساتھ ہی سقراط کی عوامی ساکھ بھی چلی گئی۔ وہ یوں کہ ایلسبائیڈس ایتھنز میں بدترین غدار قرار پایا اور سقراط اس کا استاد تھا۔ سو ایک خاص طبقے نے جو سقراط کے بہت خلاف تھا، ایلسبائیڈس اور سقراط کو ایک ساتھ نتھی کر کے کردار کشی کی مہم شروع کر دی۔ ایتھنز میں ایک مرکزی تھیٹر تھا جہاں ڈرامے دکھائے جاتے تھے۔ یہاں سٹیج پر سقراط کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ ڈراموں میں سقراط کو خبیث ترین انسان بنا کر پیش کیا جانے لگا۔ دکھایا جاتا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو دیوتاؤں کے وجود سے انکار کرتا ہے اور نوجوانوں کو بزرگوں سے بحث کرنے پر اکساتا ہے۔ ایک طرف یہ کھیل لوگوں میں مقبول ہو رہا تھا تو دوسری طرف سقراط بھی خطرے سے آگاہ ہو رہا تھا، کیونکہ یہ کھیل عام لوگ نہیں، شہر کے خاص لوگ پیش کرتے تھے جو طاقتور بھی تھے اور ان کے پاس حکومت بھی تھی۔ ایسے میں ایتھنز کے ساتھ ایک اور سانحہ ہوا جس نے ایتھنز کی شان و شوکت مٹی میں ملا دی۔ ہوا یہ کہ 27 سال سے جاری پیلوپونیشین وارز میں ایتھنز کو اسپارٹا کے ہاتھوں فیصلہ کن شکست ہو گئی۔ ایتھنز کو ہتھیار ڈالنا پڑے۔ اسپارٹنز جیتے تو ان کی صفوں میں سقراط کا شاگرد ایلسبائیڈس بھی تھا۔ یہ ایک ملٹری ناکامی تھی جس کو منطقی بنیادوں پر سوچا جانا چاہیے تھا، لیکن عام لوگوں کے لیے دماغی مشقت ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ ویسے بھی ایتھنز میں بہت سے لوگ سقراط سے ناراض تھے۔
تھیٹر کی وجہ سے بدنام وہ پہلے ہی ہو چکا تھا، سو یہ ناکامی بھی بہت سے لوگوں نے اسی تناظر میں دیکھی کہ سقراط کی تعلیمات اور خیالات کے باعث دیوتا ہم سے ناراض ہیں اور اسی لیے ہمیں شکست ہوئی ہے۔ ایتھنز کے چند طاقتور لوگوں کو سقراط کے سیاسی خیالات سے بھی چڑ تھی، کیونکہ سقراط ایتھنز کی ڈیموکریسی پر بھی سوالات اٹھاتا تھا۔ وہ پوچھتا تھا کہ اگر سمندر کا سفر کرنا ہو تو کیا جہاز کے کپتان کا فیصلہ عام ووٹنگ سے ہو سکتا ہے؟ سقراط کا جواب تھا نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ اس کے لیے صرف سمندری سفر کے ماہرین ہی فیصلہ کریں گے کہ جہاز کا کپتان کون ہوگا۔ اسی طرح جمہوریت بھی ایک فن ہے جسے سیکھے بغیر ہر شخص کو ووٹنگ کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ 399 قبل از مسیح میں ایک دن کرائٹو سقراط کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ وہ تیار رہے، کیونکہ شہر کے طاقتور لوگوں نے اس پر مقدمہ چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سقراط کے ذہن میں انیکساگورس کا پورا واقعہ گھوم گیا۔ اس نے خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنا بھی شروع کر دیا۔ مقدمے کے دن سقراط دوستوں کے ہمراہ عدالت پہنچا۔ 500 افراد کی عوامی جوری اس کے سامنے موجود تھی۔ سقراط کی زندگی اور موت کا ٹرائل صرف ایک دن میں ہونا تھا۔ اس کے بعد نہ کوئی اپیل تھی، نہ کوئی دوسرا موقع۔ اسی دن ٹرائل، اسی دن فیصلہ۔ 3 گھنٹے میں اس کے خلاف مقدمہ پیش کیا جانا تھا اور 3 ہی گھنٹے میں سقراط نے اپنی صفائی بھی پیش کرنا تھی۔ پانی کا کلاک آن کر دیا گیا۔ سقراط پر مقدمہ قائم کرنے والوں نے الزام لگایا کہ ایتھنز کو اپنے دفاع کے لیے دیوتاؤں کی خوشنودی اور نوجوانوں کی طاقت چاہیے، لیکن سقراط یہ دونوں چیزیں تباہ کر رہا ہے۔ ایتھنز کی اسپارٹا کے ہاتھوں شکست اور موجودہ ذلت کا ذمہ دار بھی سقراط ہی کو ٹھہرایا گیا۔ 180 منٹ تک اپنے خلاف دلائل سننے کے بعد سقراط کی باری تھی۔ پانی کی گھڑی پلٹ کر پھر چلا دی گئی۔ اب سقراط کے پاس خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے قیمتی ترین 180 منٹ تھے۔ لیکن سقراط نے عجیب کام کیا۔ اس نے جوری کو صفائی دینے کے بجائے وہی کام کیا جس کا اس پر الزام لگایا جا رہا تھا۔ اس نے جوری کو نہیں، عام لوگوں کو مخاطب کیا اور وہی کیا جو وہ کہتا رہا ہے۔ اس نے جوری پر طنز کیا اور معاشرتی منافقت کا پردہ چاک کیا۔ اس نے کہا، کیا جوری میں کوئی ایک فرد کہہ سکتا ہے کہ اس نے جو الزام مجھ پر لگایا وہ سچا ہے؟ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں صرف زندہ رہنے کے لیے اپنے سچ کو چھوڑ دوں گا تو یہ سب بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ میں موت سے زیادہ اس بات کی فکر کروں گا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے یا غلط۔ وہ کافی دیر تک ایتھنز کے سماج اور معاشرتی نظام پر سخت تنقید کرتا رہا، لیکن اس نے اپنا دفاع نہیں کیا۔ سقراط کی تقریر کے بعد ووٹنگ ہوئی۔ 500 میں سے 280 لوگوں نے اسے مجرم اور 220 نے معصوم قرار دیا۔ قاعدے کے مطابق اب وہ مجرم تھا اور اسے سزائے موت ملنا تھی۔ ایتھنز کے قانون کی روح سے اسے اپنی موت کے طریقے کا انتخاب بھی خود کرنا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کس طرح مرنا پسند کرو گے تو سقراط نے کہا، میں حکومت کے خرچ پر ڈنر کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اس نے ہیم لاک پینے کا انتخاب کیا تھا، ایتھنز کا سب سے تیز اثر زہر۔ اس کے دوستوں نے اسے قانونی سہارا لینے کا مشورہ دیا۔ قانون کے مطابق سقراط اپنی سزائے موت کو جلا وطنی میں بدلنے کی درخواست کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے سب چاہنے والوں کو مایوس کر دیا۔ اس نے کہا، اگر میں اپنے شہر ایتھنز میں سچ سے بھاگ گیا تو کسی دوسرے شہر میں کیسے سچ بولوں گا، اور خاموش میں رہ نہیں سکتا۔ مجھے میرے سچ کے لیے قربان ہو جانے دو۔ سقراط کو جیل کی کوٹڑی میں بند کر دیا گیا۔ اب سزا پر عمل درآمد میں کچھ ہی دن باقی تھے۔ اس کا دوست اور شاگرد کرائٹو، جو کہ ایک امیر آدمی تھا، اس نے جیلر اور دیگر پہرے داروں کو رشوت دے کر سقراط کو بھگانے کا منصوبہ بنایا۔ کرائٹو نے سقراط سے ملاقات کے دوران اسے اپنے منصوبے کی تفصیل بھی سمجھائی، لیکن سقراط نے انکار کر دیا۔ اس نے کرائٹو کو سمجھایا، میرے لیے زندہ رہنا اتنا اہم نہیں جتنا صحیح انداز سے زندہ رہنا۔ صحیح انداز یہ ہے کہ موت کے ڈر سے شہر کا قانون نہ توڑا جائے۔ مجھے عدالت نے شہر کے قانون کے مطابق سزا دی ہے اور میں یہ سزا بھگتوں گا۔ آخری صبح کرائٹو سقراط سے ملنے آیا۔ وہاں سقراط کے اور شاگرد اور دوست بھی موجود تھے، لیکن اب کی بار سقراط کے پاؤں میں زنجیریں پڑ چکی تھیں۔ سقراط کو زنجیروں میں دیکھ کر اسے بہت تکلیف ہوئی۔ سقراط نے جیلر کو زہر کا پیالہ لانے کا کہا۔ جیلر زہر بھرا پیالہ لے کر آ گیا۔ سقراط نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے کہا، میں نے سنا ہے کہ آدمی کو خاموشی سے مرنا چاہیے۔
جب میں زہر پی لوں تو اپنے اوپر قابو رکھنا اور صبر سے کام لینا۔ سقراط نے جرت سے ہیملاک ہاتھ میں لیا۔ افلاطون کہتا ہے سقراط کے ہاتھوں میں ذرا سی لغزش بھی نہیں تھی۔ اس نے زہر کا پیالہ ہونٹوں سے لگایا اور حلق سے اتار لیا۔ کچھ دیر تک وہ ٹہلتا رہا، زہر اثر کرنے لگا تو کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ چند لمحوں میں وہ پاؤں سے اوپر کی طرف بے حس ہوتا چلا گیا۔ جب زہر کی تاثیر سینے تک آ گئی تو اس نے سر پر چادر تان لی۔ سقراط نے اپنے آخری الفاظ کہے، کرائٹو، وہ ہم پر ایک مرغ کا ادھار باقی ہے، وہ چکا دینا۔ کرائٹو نے کہا، چکا دوں گا، کچھ اور حکم کیجیے۔ لیکن اس سوال کا جواب نہیں آیا کیونکہ سقراط گہری نیند سو چکا تھا۔